सुकून पात। हमने बच्चों को टिकटॉक पकड़ा दिया और मोबाइल पर गेम खेल रहे होते हैं। अभी मैं जहाज में आ रहा था, 4-5 घंटे की फ्लाइट, गेम में ही लगा हुआ एक बंदा। अबे तू क्या कर रहा है यार, इतना बड़ा आदमी है, तू सांप वाला खेल रहा है, ये पता नहीं क्या खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा था। एक टाइम वेस्टिंग होती है ना चाहते हुए, हमसे भी हो जाता है, बाज दफा टाइम वेस्ट हो जाता है, अफसोस होता है यार ये टाइम जाया हो गया। यानी एक अफसोस होता है कि यार किसी काम में ये इस टाइम को लगा देते। एक होता है बाकायदा इरादा करके टाइम जाया करना। मैं को बहुत नेक नहीं हूं कि मैंने से 1 मिनट कभी जाया नहीं होता, लेकिन इतना बुरा भी नहीं हूं कि इरादा करके मैं वीडियो गेम खेल के टाइम जाया करूं, अपना दिमाग को ऐसी चीज में खपाऊं जिसका कोई फायदा नहीं है। ये तो बहुत बुरी हरकत है। पहले बहुत बुरा समझा जाता था, हमारे वालिद साहब ने कभी नहीं हमको ये वीडियो गेम वगैरह खेलने दिए। शॉप्स खुली होती थी हमारे यहां, दुकानें खुली होती थी, वहां जाके बच्चे वीडियो गेम खेलते। हमें तो पता था पकड़े गए तो अब्बा से तबीयत से कुटेंगे कि भाई क्यों बाकायदा इरादा करके क्यों टाइम जाया कर रहे हो यार। हमारे अब्बा कहते थे खेलो कूदो भागो दौड़ो, ये खेल है, ये नहीं होगा। एक दफा मेरे हाथ में कहीं से छोटी वाली डिवाइस आ गई वीडियो गेम की, तो मैं अब्बा से छुप छुप के थोड़ा सा खेला, बस मुझे देख लिया, फिर चित्रौल नहीं लगाए, लेकिन उसके बाद से नहीं खेला। तो ये बहुत बुरी हरकतें आजकल माँ बाप खुद लाके पकड़ा रहे होते हैं। इसमें टाइम पास किया करो इससे। तो नॉलेजेबल इंसान अल्लाह की नजर में उसके बराबर नहीं है जिसके पास नॉलेज नहीं। अच्छा, कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो आपको एजुकेशन से रोक रहे हैं, पढ़ाई को फोकस मत करो, बिजनेस करो, बिजनेस पैसा कमाओ। यकीनन कमाओ पैसा, लेकिन पढ़ाई छोड़ देना ठीक नहीं है। आप अगर नहीं पढ़ोगे तो आप एक नॉलेजेबल आदमी नहीं बनोगे, आप खुद भी गुमराह होगे, पब्लिक को भी गुमराह करोगे, लोगों को भी गुमराह करोगे। पता ही नहीं होगा आपको, माजी से आपका कोई लिंक नहीं होगा। अगर आपने हिस्ट्री ना पढ़ी हुई हो तो आपको क्या पता कि पहले क्या गलतियां हो सकती हैं, आइंदा हमने वो हुकूमतें कैसे तबाह होती हैं, कैसे हुकूमतें बनती हैं, कैसे हमारा माजी क्या रहा है, वो गाइड नहीं कर सकता वो आदमी लोगों को जिसके को हिस्ट्री का इल्म ना हो। तो बच्चों में शौक पैदा करें पढ़ाई का। खैर, तो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया कि ये दुनिया क्या है, धोखे का घर। तो मताउल गुरूर है, धोखे का घर है, और गरूर कहते हैं धोखा देने वाला। अब देखो, अल्लाह ताला कई जगह हमें खबरदार कर रहा है कि ये दुनिया धोखा देगी तुम्हें। धोखा किसे कहते हैं? धोखेबाज आदमी झूठ सच बोलता है या झूठ बोलता है? बोलो, झूठ। एक धोखेदार दुकानदार है, जो माल दिखाएगा वही बेचेगा, या जो दिखा रहा है बेच कुछ और रहा है? ऐसा ही है ना। अगर एक दुकानदार ऐसे है कि जो माल आपको दिखाया बिल्कुल छान फटक के आपने चेक किया, वही आपको उसकी मुनासिब कीमत पे बेच दिया, उसको धोखेबाज कहेंगे या ईमानदार कहेंगे? ईमानदार। धोखेबाज उसको कहते हैं कि माल दिखाए कुछ और पहनाए कुछ और, उसकी जो ओरिजिनल कीमत थी उसमें भी डंडी मारे, जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो ना बताए, बल्कि उसको कई गुना बढ़ा के बताए, इतनी कीमती नहीं है जितनी वो बता रहा है। दो चीजें जिस दुकानदार में होंगी वो दुकानदार कहलाएगा धोखेबाज। यही दो चीजें दुनिया में है। दुनिया क्या करती है? हमें दुनिया की नेमतें जिस तरह दिखाती है इस तरह है नहीं है, और जितनी कीमत इसकी बताती है ये इतनी वैल्यूएबल है नहीं। ये नहीं कि वैल्यूएबल नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ना ना ना, इसका कुरान इंकार नहीं करता। कुरान कहता है इनकी भी वैल्यू है, तभी जिसको दुनिया की नेमत मिले कुरान उसको नेमत ही कहता है, नेमत है। लेकिन ये दुनिया तुम्हें जो बता रही है ना कि इसकी कीमत इतनी है, अल्लाह कहते हैं इतनी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। इसकी थोड़ी कीमत है, थोड़ी कीमत पे थोड़ी जान लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा जान नहीं लगानी। थोड़ी कीमती चीज को बहुत ज्यादा नहीं सर मुसल्लत किया जाता। देखो, एक सोने की अंगूठी है, एक लोहे की अंगूठी है, दोनों पे एक जैसा दिल दोगे आप? जितना गम सोने की अंगूठी छीनने पे होता है, लोहे की पे भी उतना ही होता है क्या? नहीं होता भाई। तो दुनिया हमें क्या करती है? दुनिया इतनी अट्रैक्टिव है नहीं जितनी हमें ये बन संवर के, जैसे किसी चुड़ैल को मेकअप कर लिया आपने। चुड़ैल को क्या कर लिया? अभी नहीं, मेरे साथ ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं, आप हैरान होंगे। एक साहब रिश्ते लेने के लिए गए कहीं, तो आपको भी मैं उनका मेरा नहीं है भाई ये तजर्बा, उनका तजर्बा शेयर कर देता हूं।
کہتے ہیں آج کل رشتہ دیکھنے جب لوگ جاتے ہیں تو لڑکی کے پاؤں دیکھتے ہیں. میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے رشتہ دیکھنے, منہ دیکھو یار. کہہ رہے نہیں مفتی صاحب زمانہ بدل گیا, اب لڑکے والے جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو لڑکی کے پاؤں. تو میں نے کہا کہ پاؤں پہ اس کی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے, لڑکی کی تصویر پاؤں پہ بنی ہوئی ہوتی ہے, یا پاؤں میں دیکھتے ہیں کہ اگر خوبصورت پاؤں, ان کو پاؤں میں زیادہ دلچسپی ہے. تو کیا مطلب, پہلے تو شکل ہوتی ہے نا, بعضوں کے پاؤں بڑے خوبصورت ہو شکل اچھی نہ ہو, تو پاؤں کا کیوں فوکس کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ پاؤں پہ میک اپ نہیں ہوتا, اوریجنل کلر نظر آتا ہے. علوم اسے کیا کہتے ہیں؟ علم نہیں ہے یہ ہماری قوم کے پاس علوم ہے, یہ ٹیکنالوجی گورے کے پاس بولو نہیں. میں نے کہا یار نہیں لایا بھائی تو. کہہ رہے ہوتا یہ ہے کہ جب لڑکے والے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں لڑکی کو میک اپ اتنا کیا ہوا ہوتا ہے آج کل, یہ ان کی رائے ہے بھائی, مجھے اس بارے میں واللہ نہیں پتا زیادہ, تھوڑا بہت تو معاشرے کو ہم بھی سمجھتے ہیں لیکن اتنی ڈیپ میں جا کے کبھی سوچا نہیں ہم نے. وہ کہتے ہیں آج کل ایسا میک اپ آ گئے ہیں کہ بالکل ویسی بلیک لڑکی جو اندھیرے میں نظر ہی نہ آئے اس کو وائٹ بنایا ہوا ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے واقعات سنانا شروع کیے, کوئی شادی دفتر سے ان کا تعلق ہوگا. تو میں نے کہا یار یہ کون نہیں لایا بھائی تو میں نے کہا جب یہ ٹیکنالوجی عام ہوگی تو وہ پاؤں پہ میک اپ بھی شروع ہو جائیں گے, پھر پاؤں پہ بھی میک اپ شروع ہو جائے گا. بہرحال تو وہ تو اب لڑکی والے یہ کر رہے نہیں کر رہے, یہ ان کی رپورٹ میں نے پیش کر دی, اب اللہ عالم. لیکن دنیا بہرحال ہمارے ساتھ یہی کرتی ہے. یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے نہیں جتنا میک اپ کر کے یہ ہمیں دکھاتی ہے. یہ دنیا کیا ہے, بحریہ ٹاؤن, یہ ڈیفنس کے بنگلے, یہ بڑی بڑی گاڑیاں, انہیں دیکھ کے ہم ایسے پگھلتے ہیں, ہم کہتے ہیں جس کے پاس بحریہ ٹاؤن کا بنگلہ نہیں ہے, جس کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے, وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے. یہ ہماری سوچ ہے. ٹماٹر والا تو خودکشی کر لے بس, اس کی تو کوئی زندگی نہیں. ہمارے ایک ٹیچر تھے, ہمیں کہا کرتے تھے بیٹا اس زمانے میں غریب کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. ٹیچر بھی مارکیٹ میں کیسے کیسے آ رہے ہیں یار. پہلے زمانے میں ٹیچر لوگ کہتے تھے بیٹا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. ابھی بھی زیادہ تر ٹیچر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اب جو مارکیٹ میں ٹیچر آنا شروع ہوئے کہہ رہے ہیں بیٹا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. جب قوم کے لیڈروں کا یہ حال ہوگا تو پھر ڈپریشن پھیلے گی, اسٹریس پھیلے گی. ان کو بتایا جائے بیٹا پیسہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے, مل جائے ٹھیک ہے, شکر ادا کرو. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دے دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں دیا. آپ مسکنت میں رہے اور آپ نے اختیار کیا اس مسکینی کو. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. قارون کو دیکھ کے تو سب نے یہی کہا تھا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. ہائے ہائے قارون ہے. جتنے بھی جب قارون نکلا نا, سورہ قصص میں اللہ بیان کرتے ہیں قارون اپنے جاہو جلال کے ساتھ اس زمانے کی بی ایم ڈبلیو میں نکلا. اس زمانے کی بی ایم ڈبلیو تھی گھوڑے اور پوری شاہی سواریاں اور سونے کے تاج. قارون اس پروٹوکول کے ساتھ نکلتا تھا. تو جو ٹماٹر والے تھے نا اس دور میں, ریڑیاں لگاتے رکشے والے, وہ اس کو دیکھ کے کہنے لگے ہائے 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 مثل ما اوتی قارون. یار ہمیں بھی ایسا پروٹوکول ملتا, ہم تو کہیں کے نہیں رہے, ہم تو وہی اپنے ٹھیلے پہ ہی سوتے ہیں, ٹھیلے سے ہی اٹھتے ہیں. تو جو اہل علم تھے انہوں نے کیا کہا, ویلکم تباہ ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے جو صحیح علم والا ہوگا اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی. پیسہ رکھنا بری چیز نہیں ہے, علماء میں ہمیشہ سے پیسہ رہا بھی ہے, نہیں بھی رہا. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ اہل علم نے کہا کہ ویلکم تباہ ہو جاؤ. عین ممکن ہے ان اہل علم میں بہت سے مالدار بھی ہوں, بہت سے پیسے والے بھی ہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ پیسہ رکھنا برا نہیں ہے. پیسوں پہ رالے ٹپکانا کیا ہے, یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس پہ تم ہائے ہائے کر رہے ہو, ہائے 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 ڈپریشن میں جا رہے ہو. وہ سارے اسٹریس میں جا رہے تھے. ٹماٹر جتنے بھی ٹماٹر والے تھے نا, وہ قارون کو جب بھی دیکھتے تو ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ یار لائف تو اس کو بولتے ہیں, یار لائف اس کو بولتے ہیں. یوٹیوبر دکھا رہے ہوتے ہیں نا بزنس کلاس میں جا رہے ہیں, اور ہماری وائف دیکھیے آپ کتنی ہماری ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. غریب ٹماٹر والے کی بیوی ڈپریشن میں جاتی ہے. دیکھو ایک وہ ہے, تم شام کو ریڑیوں سے بچی ہوئی کمائی لا کے کھلا دیتے ہو, صبح کی بچی ہوئی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, اور کبھی یہ نہیں کہ رکشے میں ہی انڈا موڑ کی سیر کرا دو تم. اور یہ دیکھو اپنی ولاگر اپنی بیوی کو لے کے کہاں کہاں دنیا میں جھولوں میں آ رہا ہے, اور یوں جا رہا ہے یوں جا رہا ہے. کیسی ہنسی خوشی لائف. بھائی وہ کیمرے کے سامنے ہے, کیمرے کے سامنے ان کو رونے کے پیسے نہیں ملتے, ہنسنے کے پیسے ملتے ہیں.
یہ کمرشل ہے, یہ ایسے ہیں جیسے ایئر ہوسٹس, یہ ان کی جاب ہے. تو ان کی اس لائف کو دیکھ کے متاثر نہ ہو کہ بڑی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. جس دن چینل بند ہوا طلاق فوراً. صحیح ہے نا, وہ کہے گا تیرا فائدہ کیا ہے یار, تجھے تو میں نے رکھا ہوا تھا کس کے لیے, چینل کے لیے رکھا ہوا تھا. چینل کو کسی نے اسٹرائک دے کے اڑا دیا یا یوٹیوب بھی ختم ہو گیا دنیا سے, تو پھر یہ ساری ہنسی خوشی لائف ختم. بیوی کا جو پرپس تھا وہ پرپس ہی نہیں رہا, تو بیوی کسی کام کی رہی؟ کیا خیال ہے؟ سب کی بات نہیں کر رہا, دو چار ایسے نہیں ہوں گے. میں سیف سائڈ رکھتا ہوں کہ مجھے کوئی فون کر کے بولے آپ نے ہمارا مذاق اڑایا, تو میں کہوں گا میں نے بولا تھا دو چار ایسے نہیں ہیں. تو دنیا جو ہے نا بڑی مزین ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے. ہاں تو وہ قارون جب نکلا ہے, یہ گھڑی کا ٹائم صحیح ہے بھائی, ہے بس بیان ختم کر رہا ہوں میں. تو جب نکلا ہے نا جاہو جلال, پورے لشکر, پورے پروٹوکول, ظاہر ہے اس کے ملازم, کوئی جوتے اٹھا رہا ہوگا اور کوئی جو ہے وہ گارڈ بنا ہوا ہوگا, بہت سارے جو بھی پروٹوکول ہوتا ہے. تو بےچارے پیاز ٹماٹر والے دیکھ کے کہنے لگے ہائے ہائے یا لیت لنا, ہائے ہائے ہائے. یا لیت لنا کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے. یہ ترجمہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا, یہ نیچرل ترجمہ ہے. ہائے 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 ہائے, مثل ما اوتی قارون. ہائے, لائف اس کو بولتے ہیں یار. اس وقت کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے, ورنہ قارون اپنی خود ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالتا. تو جو اہل علم تھے جن کو اللہ نے علم دیا تھا وہ کہنے لگے ویلکم, تباہ ہو جاؤ. میں اصل میں کہنا چاہ رہا تھا ہم ہوتے تو ہم کہتے, ہم ان کو تسلی دیتے, نہ بیٹا اللہ تجھے بھی دے گا. اللہ اسٹرگل, محنت کر, ہارڈ ورکنگ, اس نے محنت کی ہے, دماغ لگایا ہے, فکر نہ کر آج یہ تیری ایک ریڑھی ہے ایسی 10 ریڑیاں ہو جائیں گی. نہیں تو ہے ہمارے پاس ایک ٹرسٹ ہے, وہ بنا کے دے گا تجھے ریڑیاں. اس کو ہم تسلی دیتے, اس کے دکھ میں اس کو گلے سے لگا کے خود بھی روتے, کہتے ہمارا بھی یہی حال ہے, صرف تیرا حال نہیں ہے. ہم اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, لیکن اندر سے ہم بھی یہی, ہماری بھی یہی فیلنگ ہے جو تیری ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو اہل علم تھے نا وہ انہوں نے ان غریبوں پہ ترس نہیں کھایا. قرآن کہہ رہا ہے جن غریبوں کو قارون پہ رشک آ رہا تھا تو اہل علم کو ان غریبوں پہ ترس بولو نہیں آیا, بلکہ ویلکم, ویلکم ایک طرح سے گالی ہے, تباہ ہو جاؤ, ناس ہو جائے تمہارا بغیر. تو اس کا یہ بھی میرا اپنا ترجمہ ہے, جو ان کی فیلنگ ہے وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. قرآن میں تو ویلکم کا لفظ ہے, بغیرتوں کا لفظ نہیں ہے. میں ان کے جو جذبات تھے نا وہ بیان کر رہا ہوں. ویلکم, تم تباہ ہو جاؤ, تمہارا ناس ہو, بغیرتوں. یعنی ترس نہیں کھا رہے ان غریبوں پہ, بلکہ کہہ رہے ہیں ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. اللہ نے دولت کے لیے نہیں بنایا بھائی, نیک عمل کے لیے بنایا ہے. جو مقصد کو فوکس کرے کہ نیک عمل لے کے جائے گا وہ زیادہ کامیاب ہے. یہ بھی اگر اس دولت میں نیک ہے تو بہت اچھا ہے, نیک نہیں ہے تو بیڑا غرق ہے اس کا. تو نیک بننا ہر آدمی کے اختیار میں, وہ ٹماٹر والا بھی بن سکتا ہے. نیک بننے کے لیے پیسے نہیں ضروری ہیں, پیسے ضروری نہیں ہے نیک بننے کے لیے. تو تم تباہ ہو جاؤ, کیسی باتیں کر رہے ہو, یعنی ترس نہیں آیا. تبھی میرے سامنے کوئی غریب آتا ہے نا, میری یہ نہیں ہے, میری یہ نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں گلے مل کے روؤں گا, ہاں 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 بیچارہ. میں اس سے کہتا ہوں تجھے صبح ناشتہ مل رہا ہے؟ ہاں جی حضرت. کھانا تو کھایا ہوا ہے. رات کا کھانا بھی ملتا ہے؟ ہاں جی حضرت. سونے کی جگہ ہے کہیں سر چھپا کے عزت کے ساتھ سو؟ ہاں جی ہے. چماٹ ماروں گا, نکل یہاں سے, چماٹ پڑے گا, نکل یہاں سے. ہے نہیں ہے یہ. شکر ادا کر, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. پہلے بےچارے بہت لوگ آتے تھے میرے سامنے, غم سناتے تھے. جب سے اس طرح کا میرا ایٹیٹیوڈ ہے نا, اب آ کے یہ نہیں کہتے, اب آ کے مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب حالات تو بہت خراب ہے لیکن ویسے ٹھیک ہے, چل رہا ہوں الحمدللہ. اس طرح اسٹائل فوراً چینج ہو جاتا ہے. ویسے اللہ کا بڑا فضل ہے لیکن پھر بھی حالات صحیح نہیں چل رہے. ویسے اللہ کا بڑا فضل ہے, کنفیوز ہوتے ہیں. بھائی تمہیں 2 وقت کی پیٹ بھر کی روٹی مل رہی ہے, سر چھپانے کی جگہ ہے, بھلے کرائے پہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو باقی بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پیسے ہیں تو پڑھاؤ, نہیں ہے تو کیا ہو, نہیں پڑھاؤ. لوگ کہتے ہیں یار یہ تو پیچھے رہ جائے گا, کوئی بھی نہیں, ٹماٹر بیچے گا, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں ٹماٹر بیچے گا تو بھائی مر جائے گا ایک دن. قارون, اب رپورٹ ہے قارون کے بارے میں, کیا رپورٹ ہے؟ زمین میں دھسا دیا اللہ نے, نہیں بھی دھسایا ہوتا تو مر چکا ہوتا ہے نا اب تک. تو دنیا کیا کرتی ہے بھائی, جتنی اٹریکٹیو ہے نہیں اتنی اٹریکٹیو میک اپ کر کے آتی ہے یہ. تو اس پہ جو فنا کا لیبل لگا ہوا ہے نا, ختم ہونے والی, بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے. قارون بھی تو اگر زندہ رہتا تو بڈھا ہو جاتا, تو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے اس دولت کا؟
میں جب سفر کرتا ہوں بڑے بڑے مالدار لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں, کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, کسی کے گردے ڈائلسس پہ ہے. ابے بھائی اس سے تو وہ ٹماٹر والا اچھا ہے جو سب کچھ کھا سکتا ہے یار. اتنی بیماریاں, کھا نہیں سکتے آپ, پہن نہیں سکتے, 20 قسم کے مسائل. تو صحت بہت بڑی نعمت ہے بھائی, آپ کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے, یہ تمہیں غافل کرے گی اللہ سے اور آخرت سے. تو اس لیے بھائی دنیا کی نعمتوں سے انجوائے کرو, 100 دفعہ کرو, زیادہ لفٹ مت کراؤ. جتنی ہم کرا رہے ہیں یہ اضافی ویلیو دے رہے ہیں اس کو, اتنی بنتی بولو نہیں ہے, اتنی نہیں بنتی. والعاقبۃ للمتقین, اللہ کہتے ہیں اینڈنگ جو ہے نا یہ اسٹارٹنگ ہے, اسٹارٹنگ کو دیکھ کے متاثر نہ ہو. جس بھی ریسٹورینٹ کی اوپننگ ہوتی ہے کتنی شاندار اوپننگ ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ بس یہی ہے. جب آپ اپنے بزنس کی اوپننگ کرتے ہو, بڑے بڑے تاجر آئیں گے, مشہور لوگ آئیں گے, آپ نے ربن کاٹا, او لگتا ہے بس یہی ہے. یہ تو اوپننگ ہے میرے بھائی, اینڈنگ میں پتا چلے گا کہ یہ بزنس نوٹ چاپ رہا ہے کہ یہ تو یہاں گولے گھنٹے کی ریڈی لے کے کھڑا ہوا ہے. اوپننگ تو سب کی بڑی زبردست ہوتی ہے, کتنے بڑے بڑے پروجیکٹ میں اوپننگ ہوتی ہے, لگتا ہے کھرب پتی بنے گا یہ آدمی, وہ پروجیکٹ کیا ہو جاتے ہیں, ناکام. تو یہ اوپننگ ہے کہ پیسہ ہے. اینڈنگ کیا ہے, ایمان پر, اعمال صالحہ پر موت ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. اگر غریب ہو, اینڈنگ اچھی ہو گئی, ایمان پر اعمال صالحہ پر موت ہوئی, کامیاب ہے بھائی یہ. اور اگر ایمان اور نیک اعمال پہ موت نہیں ہوئی, تو ہم نے چائنا میں کا قبرستان دیکھا ہے, ملیشیا میں ارب پتی لوگ اپنی دولت کے ساتھ دفن ہوتے ہیں اور کوئی کام نہیں آتی ان کے دولت. تو اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرمائے.